امتی کے لیے بلند سے بلند تک صلوات۔ پلیز آگے بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی آپ کی، بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جائیں، آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں، جہاں بھی کھڑے ہیں وہ اسی جگہ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ بھی بیٹھ جائیں۔ بٹ صاحب ذرا کنٹرول کیجئے گا، مستورات کو ڈسٹربنس پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ سکلین بیٹا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 73۔ اللہ صفات ائمہ کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے اعلان یہ کیا کہ امام ہم بناتے ہیں، اور جنہیں ہم بناتے ہیں ان کی حفاظت، ان کی زندگی کا اہتمام بھی ہم کرتے ہیں۔ دنیا کے زہر دینے سے وہ مر نہیں سکتے، کسی چاقو اور چھری کے چلنے سے ان کی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت مرتا وہ ہے جو زہر دیتا ہے۔ موت اس کی ہوتی ہے جس نے چاقو چلایا ہوتا ہے۔ یہ تو نہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی زندگی کے ختم ہونے پر اور دنیا کے ختم ہونے پر یہ ختم ہونے والے ہیں۔ واحد گھرانہ ہے وہ، یہ قبیلہ کچھ ایسا قبیلہ ہے جو خلق سے پہلے تھا، خلق کے ساتھ تھا اور خلق کے بعد رہے گا۔ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ حجت خدا مخلوقات الہیہ، یہ ایسی مخلوق الہیہ ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے اور ساری مخلوقات کے ساتھ، اور جب سب ختم ہو جائیں گے تو باقی رہے گا اللہ کا چہرہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد آدم۔
छुरी की धार से कटती नहीं चराग की लौ। बदन की मौत से किरदार मर नहीं जाता। ये बज़ाहिर दुश्मन है कि जो अपना रूह सियाह कर रहा है। मिंबर की ज़बान में बात किएगा, वरना ये हस्तियां हज़रत आदम की खिलकत से पहले की हैं। या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। इब्लीस, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। इस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था। नमाज न पढ़ने वाला, अल्लाह का सजदा न करने वाला अल्लाह की ज़बान में मुतकब्बिर है। मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था। अल्लामा नक्कन साहब की रूह को शादमानी अता करे। बड़ा हसीन जुमला उन्होंने लिखा है। वो फरमाते हैं कि आलीन अली की जमा है। आलीन अली की जमा है। वो फरमाते हैं कि जब ये वहां होते हैं तो सब अली होते हैं, और जब ये यहां आते हैं तो सब मोहम्मद होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वजअलनाहुम अइम्मतन, तर्जुमा वजअलनाहुम अइम्मतन, और हमने उन्हें इमाम बनाया है। यहदूना बिअम्रिना, उनका काम यह है कि हमारे अम्र की हिदायत करें। वअवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हमने उनकी जानिब नेक और खैर आमाल की वही की है। अच्छा, हमने तो अब तक ये समझा था कि वही सिर्फ नबियों पर होती है। यहाँ अल्लाह आइम्मा पर वही की बात कर रहा है। अच्छा, जो नहीं मानते ना फ़ज़ाइल, यानी अगर कहें कि आइम्मा पर फरिश्ता उतरता है, आइम्मा पर वही आती है, तो मानते नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शहद की मक्खी पर वही आती है, तो जल्दी मान लेते हैं, फौरन मान लेते हैं। वो है नाइला उम्मे मूसा, हजरत मूसा की वालदा पर अल्लाह कह रहा है हमने वही की। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर अल्लाह वही करे तो ये बात समझ में आती है जी। अगर कहीं उसने कहा नहीं है मगर अंदाज वही है जो वही वाला होता हो। मसलन अगर इमारत गिर रही हो तो इमारत से दूर हटा जाता है या इमारत के अंदर जाते हैं? ये गिरती हुई इमारत के अंदर जाना बता रहा है कि मादर अली पर भी वही आ रही थी। कायदा तो ये है कि अगर इमारत गिर रही हो तो पीछे हटते हैं ना। ये खाना काबा की दीवार हिल रही थी और दीवार तड़क रही थी, चटक रही थी, मुस्कुरा रही थी। बीबी फातिमा बिन्त असद दूर नहीं हट रही थी बल्कि काबे के अंदर जा रही थी। ये मालूम हुआ कि जैसे उम्मे मूसा पर वही है ऐसे उम्मे अली पर भी वही है। और अफा का कहना यह है कि वही की दो किस्में हैं, वही कुरानी और वही बयानी। वही कुरानी सिर्फ सरकार दो जहां पर आई, और आखिरी वही यानी कुरान की आखिरी आयत नाजिल हो जाने के बाद वो वही कुरानी रुक गई। अगर वही बयानी, वही गैर कुरानी, तो ये हर माह रमज़ान में शब क़द्र में जो फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते जब किसी पर आकर पैगाम लाते हैं उसको वही तो कहते हैं। अलबत्ता मुझे हज़रत हसन ज़ैदी साहब का जुमला याद आ रहा है। वो फरमाते हैं वही है जो हर एक को मुंह नहीं लगाती। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا قرآن کی آیت ہے نا، سورہ انبیاء کی آیت. أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. جی اچھا، یہ ذہن عالی میں ہے کہ اہل بیت کا ہر فعل خیر ہے. یہ خود ان کا ذکر خیر ہے، خود ان کا وجود خیر ہے. جب غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آوازیں لگاؤ، تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کر آواز لگاؤں؟ فرمایا کہو حی علی خیر العمل. بہترین عمل کی طرف بلاؤ. بزرگ عالم دین تشریف فرما ہے، ہم ماشاءاللہ ہم جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو چوتھی تکبیر میں جھوٹ نہیں بولتے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں سوائے خیر کے. جبکہ اس نے نماز قضا کی ہوئی ہیں، جبکہ اس نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہوئی ہیں، مگر ہم اللہ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں الا خیرا. جانتے ہیں تو بس خیر جانتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جسے خیر مطلق کہا جاتا ہے؟ وہ ہے محبت علی. اس کی کوتاہیاں تو جان اور یہ جان، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں علی بستا ہے. فعل الخیرات وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات. اور ہم ان پر خیر کی وحی کرتے ہیں. ان کا عمل خیر کا عمل ہے. ان کا قول بھی خیر، ان کا فعل بھی خیر. یہ خود خیر. یہ گھرانہ کوثر گھرانہ ہے، خیر مطلق گھرانہ. خیر ہی خیر. کوثر یعنی خیر الکل کل الخیر، ہر اعتبار سے خیر. ان کا ناراض ہونا بھی ناراض کسی اور سے ہوں گے اور خیر کسی اور کے لیے ہوگا. ان کا خوش ہونا بھی خیر. ان کا ایک لمحہ خیر. اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ. اور نماز کا قائم کرنا، نماز کا قائم کرنا. ہم نے ان پر خیرات کی، فعل خیرات کی وحی کی، اور ہم نے ان پر نماز کے قائم کرنے کی وحی کی. نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. البتہ جو نماز پڑھتا ہے وہی قائم کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ نماز پڑھے بغیر قائم ہو جائے گی، مگر حکم ہمیں ہے نماز قائم کرنے کا. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے صرف جلدی سے گزرتے ہوئے کہہ دوں کہ قیام نماز کا مطلب کیا ہے. 2 رکعت نماز کے لیے جگہ پاک ہونا چاہیے، حلال ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، حلال ہونے چاہیے، قبلہ کا تعین ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط 2 رکعت نماز کے لیے. اچھا، اللہ کا بھی کام اللہ کا ہے. جو مشکل نماز تھی وہ کم سے کم رکھی ہے، جو آسان نماز تھی وہ زیادہ رکھی ہے.
مثلا فجر میں اٹھوا لیا ہی تھا، اٹھا ہی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا۔ بھائی جب فجر میں مشکل نماز کے لیے بستر چھڑوا دیا تو 4 رکعت نماز پڑھ لیتے، مگر جو سب سے مشکل نماز وہ سب سے کم، 2 رکعت سے کم نماز واجب نہیں ہے، 2 رکعت نماز۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ فجر کے لیے سارا بستر چھوڑا، سارے آرام چھوڑا، کیوں؟ اچھا جو آسان وقت میں اس کو زیادہ، جی اللہ کو گنتیاں نہیں چاہیے۔ جو اس آیت کے آخر میں ہے نا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، معصوم امام کی صفت بیان کر رہا ہے اللہ، وہ ہمارے ہی بندے ہیں۔ نماز بندگی تک اگر لے جائے تو نماز ہے، روزہ اگر بندگی تک لے جائے تو روزہ ہے، حج اگر بندہ بنا رہی ہے تو بنا رہا ہے تو حج ہے، ورنہ نماز اٹھک بیٹھک رہ جائے گی، روزہ بھوک مرنا رہ جائے گا، حج جو ہے وہ کسی تفریحی سفر سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ بندہ بناتے ہیں، قالوا لنا عابدین، یہ ائمہ اہل بیت وہ ہیں جو ہمارے بندے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی عزیزوں، بچوں، بھائیوں، عزیزوں، بندگی کا ہے، بندگی، عبدیت۔ اس گھرانے نے سب سے حسین منظر جو دکھایا ہے، بتایا ہے، وہ بندگی کا منظر ہے۔ حضرت ابراہیم سے بڑھ کر نبیوں میں بندہ نہیں کوئی، مگر جو سب سے بڑا بندہ ہے حضرت ابراہیم کے نام سے، وہ بھی حسین کی بندگی کے آگے کاسا لیے کھڑا ہے۔ سب سے بڑا بندہ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں میں حضرت ابراہیم ہے، مگر ان کی بندگی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم ابراہیم کی قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، حضرت ابراہیم سے اللہ نے جان مانگی، انہوں نے دی، مگر اللہ نے رکھی نہیں، واپس کر دی۔ آگ میں کود گئے، جان تو دے دی، مگر کیا جل گئے؟ نہیں، زندہ رہے، گلے گلزار ہو گئی وہ آگ۔ جانور اللہ نے مانگے، انہوں نے دیے، مگر اللہ نے واپس کر دیے۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی، انہوں نے اپنا پورا کام کیا۔ وہ اور بات ہے، چھری الٹی ہو جاتی تھی، جب چلاتے تھے چھری چلتی نہیں تھی، تیز دھار آلہ مگر چلتا نہیں تھا، آنکھوں پہ تو پٹی بندھی ہوئی تھی، پھر پٹی کھول کے دیکھتے تھے تو وہ الٹی ہوتی تھی، پھر باقاعدہ دیکھ کر سیدھا رکھتے تھے، پھر چلاتے تھے، چلتی نہیں تھی، وہ نیل پڑ جاتے تھے، مگر چھری نہیں چلتی تھی۔ تو چھری سے بولے حضرت ابراہیم، میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو لوہے کا ٹکڑا بولا، مجال ہے اللہ کا ولی کسی سے بات کرے اور وہ جواب نہ دے۔ یہ مردوں سے بات کرنا ہضم نہیں ہوتا، یہ لوہے سے بولیں تو جواب آتا ہے، یہ پتھروں سے بات کریں تو جواب آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، تو مجلس کے بعد ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا وہ بات کریں جو سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آ جائے، تم نے اپنی سمجھ کو معیار بنایا ہوا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہوگا کہ ذوالفقار لوہے کا ٹکڑا، ایک لوہا تلوار مولا سے بات کرتی ہو؟ تو میں نے کہا یہ احادیث ہے ہمارے پاس، علامہ آیت اللہ علی اکبر النہاوندی نے العبقری الحسان 10 جلدی کتاب ہے جو امام زمانہ پر لکھی ہے، اس کی 4تھی جلد میں جو امام تبرکات لے کر آئیں گے، جب امام تبرکات لائیں گے اپنے ساتھ تو اس میں کیا کیا امام لے کر آئیں گے، ان میں ایک چیز جو امام ساتھ لائیں گے وہ ذوالفقار ہے۔ اور پھر ذوالفقار کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ذوالفقار کی صفات، ذوالفقار کی کیا کیفیات تھیں، تو اس میں وہ یہ پوری بحث لکھی ہے کہ ذوالفقار مولا سے باتیں کرتی تھی، جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی تھی۔ جی مولا علی لا کے رکھتے تھے، کچھ دیر کے بعد جناب سیدہ فرماتی تھی علی آج آپ نے اتنے لوگ مارے اور فلاں کو آپ نے جو سر پہ مارا اس کا یہ حال ہوا، اور فلاں کو آپ نے ایسے مارا۔ تو ایک دن مولا نے فرمایا سیدہ تم مجھے کیسے بتا رہی ہو؟ فرمایا میرا بھائی مجھے بتاتا ہے۔ فرمایا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہ یہ ذوالفقار میرا بھائی۔
سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری لوہے کا ٹکڑا بولا الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل مجھے امر کرتا ہے اور جلیل مجھے روک دیتا ہے۔ اللہ مجھے روک دیتا ہے اور آپ مجھے حکم کرتے ہیں۔ تو پھر پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ تو حضرت احدیت کا جواب ہے نہیں ابراہیم، تمہاری قربانی ہم نے قبول کر لی، مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے، اور ہم ایک اور بڑی قربانی تم سے ہی لیں گے، یعنی تمہاری نسل سے ہی لیں گے، تمہارے بچوں سے ہی لیں گے، مگر اس سے بڑی قربانی لیں گے۔ حضرت ابراہیم بندگی کے باب میں، تاریخ عبدیت میں سب سے بڑے بندے حضرت ابراہیم، مگر ان سے بڑے بندے کو حسین کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان ہے۔ لاہور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، علامہ اقبال کے دو مصرے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ یہ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے نا، ہم ایک اور بڑی قربانی لیں گے تمہاری نسل سے، وہ پسر یعنی حسین ابن علی ہیں۔ سب سے بڑے بندے اللہ کی راہ میں، عبدیت کی راہ میں۔ علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں انگنت ہیں، مگر اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان۔ اللہ ہے، یہ حسین کا چہرہ بتا رہا ہے۔ اطمینان قلب حسین ابن علی۔ بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد، اللہم صل علیہ۔ مجھے اندازہ ہے بہت عزادار اس وقت تابوت کی زیارت کے مشتاق ہیں، اور آج مصائب کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن میں اپنے مضمون، میں نے آیت یہ 5ویں دفعہ پڑھی ہے اس عزاخانے میں، مگر کم سے کم ترجمہ اور بہت ہی مختصر تفسیر ہی صحیح بیان ہو۔ جی، ہم نے نماز قائم کرنا، جو 2 رکعت نماز صبح کی پڑھی، اس کے لیے جو شرائط تیار کیے تھے، ظہر تک وہ شرائط قائم رہیں تو یہ نماز ظہر تک قائم رہی، اور نماز ظہر تک جو شرائط پورے کیے وہ مغرب تک، عصر تک اور مغرب تک قائم رہیں۔ سارا دن اگر اس کیفیت میں گزرے کہ کسی ناجائز جگہ پہ قدم نہیں رکھنا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، ہمیشہ مرکز یعنی کعبے کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، تو یہ نماز قائم ہو گئی۔ نماز قائم ہو گئی یعنی وہ شرائط جو 2 رکعت کے لیے تیار کیے تھے وہ دوسری نماز تک باقی رہیں۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سارا گھرانہ وہ ہے جو ہمارا بندہ ہے، ہماری عبدیت کے اعلیٰ ترین مصداق کا عنوان رکھتے ہیں۔ بندگی، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ بندگی کا ایک جوہر اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور وہ اکیلا بھی کھڑا ہو تو ساری دنیا پہ غالب ہے۔ وہ جو طاقت ہے نا اندر سے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ طاقت انسان کو بہادر بناتی ہے۔ یہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، جبھی زندان میں شیر بھیج دیے تھے، بھوکے شیر، یہ اپنے جیسا سمجھتے تھے انہوں نے اچھا، اپنے جیسا سمجھنے والا اپنا نہیں ہوتا، تو بھوکے شیر بھیج دیے میرے مولا کے زندان میں، جہاں مولا تھے، کہ یہ شیر مولا کو ان کے گمان میں کہ مولا پر حملہ کریں گے، بھوکے ہیں، لیکن دور سے کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہی بھوکے شیر امام کاظم کے پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں، اپنی زبان سے اپنا سر میرے مولا کے پیروں میں رکھ کے بیٹھے۔ ورنہ جانور اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا، لیکن جو یہ حجت خدا ہے مخلوقات الہیہ پر، صرف یہ انسانوں پر حجت خدا نہیں ہے۔ البتہ ذہن میں رہے کہ جب یہ چاہتے ہیں تو جب یہ اپنی معرفت چاہتے ہیں تو جانور ان کے پیروں میں سر رکھ دیتا ہے،
اور جب یہ اپنی معرفت اٹھا لیتے ہیں تو یہی جانور ان پہ دوڑ جاتا ہے۔ اور کیا کربلا کے میدان میں جب میرے مولا حسین نے پسر سعد سے مکالمے کے درمیان شور و غوغا اور شور و غل کی آواز سنی تو حضرت نے فرمایا انہیں خاموش کرواؤ۔ پسر سعد نے آواز لگائی کہ خاموش ہو جاؤ، میں حسین سے بات کر رہا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، اونٹوں کے بولنے کی اور جو ان کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں ان کے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام نے فرمایا خاموش کرواؤ، کہ یہ انسانوں کی آوازیں نہیں ہیں، میں انسانوں پر تو اختیار رکھتا ہوں، ان پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ حضرت نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، کربلا کے میدان میں سناٹا طاری ہو گیا۔ امام نے فرمایا ان پر میرا اختیار چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی شہنشاہ علی بادشاہ علی مشکل کشا علی شہر خدا، علی رب کا مذہب علی شان ایک قرآن علی آنرزان، علی میری جان، علی دامن نوکر علی سبدان، علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان، نعرہ حیدری، 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 علی مولا، علی مولا۔ مگر وہی گھوڑے عصر عاشور حسین کے بدن مبارک کو پامال کر گئے۔ وہاں حسین مولا نے چاہا کہ معرفت ہو، پہچانے، یہاں حسین نے نہیں چاہا کہ پہچانے، کیونکہ یہاں آزمائش تھی، یہاں امتحان تھا۔ شب شہادت امام موسیٰ کاظم اپنی بیٹیوں سے ملنے گئے ہیں۔ دربان نے دیکھا کہ زنجیریں وہیں پر ہیں، زنجیریں وہیں پر ہیں اور امام موجود نہیں ہے۔ پہنچے ہیں مدینے میں، آدھی رات کا وقت ہے، روایت میں تفصیل نہیں ہے مگر اس معجزے کا بیان ضرور ہے۔ عجب نہیں سوتی ہوئی جناب معصومہ قم کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے۔ اللہ آپ کو بیوی معصومہ کی زیارت سے شرف یاب کرے۔ جب جائیں نا قم تو بیوی معصومہ کو ان کے بابا کا پرسہ ضرور دیجیے گا، اس لیے کہ یہ بڑا گراں ہے بیٹیوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جو میرے جنازے کی زینت بن سکے۔ جن مرنے والوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ ایک بیٹی پیر پکڑے بیٹھی ہوتی ہے، ایک بیٹی سینے پہ سر رکھے ہوتی ہے، ایک بیٹی پیشانی کا بوسہ دے رہی ہوتی ہے، شان سے جنازہ اٹھتا ہے۔ ان لوگوں کا جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ اتنا بڑا مجمع آج موچی دروازے کی تاریخی سالانہ مجلس اعظم میں ایک تابوت کی زیارت کرنے آیا ہے، جس امام کے بیٹیاں تو 18 تھیں مگر میت پر ایک بیٹی بھی نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جو رونے آئے۔ ابھی مجھ سے پہلے جو نوحہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، جعفری صاحب جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، عمر صاحب جو مرثیہ پڑھ رہے تھے جناب سکینہ کے حال کا، تو مجھے ایک مصرے پر بہت رونا آیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں 2 ہی اسیر ہیں جن کی میت زندان سے اٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنا۔
جب آپ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہا ہے۔ دو ایسے اسیر ہیں اہل بیت میں جن کا جنازہ زندان میں اٹھا ہے۔ کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، پھر یہ آپ کے بال سفید کیسے ہیں، یہ آپ کے چہرے پہ ضعیفی کیسی ہے، مولا یہ آپ کی کمر خمیدہ کیوں ہے؟ تو ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھوں میں آنسو بھرے اور ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک جملہ کہا، سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ وہ غربت میں میت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، چند جنازوں پر غسال روئے ہیں۔ ایک جنازہ سنیں گے، رو رہے ہیں نا آپ؟ ایک جنازہ جناب زہرا کا جنازہ، مولا علی کے رونے کی آواز گلی میں آئی۔ سلمان کو مولا علی نے گلی میں کوچے میں کھڑا کر دیا تھا، سلمان جو بھی کوئی آئے اسے لوٹا دینا۔ سلمان کہتے ہیں جب علی غسل دے رہے تھے سیدہ کو تو علی کے چیخ مار کے رونے کی آواز، چیخ کر روئے علی۔ سیدہ کی شہادت، سیدہ کی تدفین کے بعد سلمان فارسی نے مولا علی کو گلے لگا کر پرسہ دیتے ہوئے کہا، مولا آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی تھی۔ پھر علی رونا شروع ہوئے اور روتے ہوئے فرمان لگے، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں مگر فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ کہتا ہے مجھے میرے امام کو آزاد کر دو۔ کچھ دیر کے لیے ہارون خاموش ہوا اور کہنے لگا، 3 دن کے بعد تمہارے امام کو آزاد کر دوں گا۔ اب میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ ابو العطا کتنا خوش گیا ہوگا، میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے، میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو جا کر کہا، اپنی زوجہ کو جا کر کہا، تیاری کرو، ہم امام کو زندان کے دروازے پر لینے جائیں گے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا۔ ابو العطا پہنچا زندان کے دروازے پر، صبح سے جا کے بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلتا تھا، کچھ اسیروں کو رہا کیا جاتا تھا، کچھ نئے اسیروں کو اندر گرفتار کر کے لے جایا جاتا تھا۔ ہر مرتبہ دروازہ کھلتا تھا تو ابو العطا سپاہیوں سے کہتا تھا کہ آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی، میرے امام موسیٰ کاظم کو آزادی کب ملے گی؟ اور وہ سپاہی کہتا تھا کچھ اور انتظار کرو، کچھ اور انتظار کرو، آج تمہارے امام کو آزادی ملے گی۔ ابو العطا کہتا ہے صبح سے لے کے عصر تک میں دروازے پر بیٹھا رہا۔ جب عصر کا وقت آیا تو میں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا تو میں آگے بڑھا کہ اب سپاہی سے پوچھوں میرا امام کب آزاد ہوگا۔ کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھا، ایک تختے پہ جنازہ ہے۔ میں نے پوچھا آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی، کہا امام الرفضہ، یہی شیعوں کا امام ہے جسے آزادی دے دی گئی۔ بہت گریہ ہو گیا، بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر ابھی تابوت اٹھے گا تو ایک روایت سن لو۔ میں آپ کو آپ کے ساتھ ماتم کروں گا، تابوت کی زیارت کریں گے۔ رونے والوں خیال رہے اس امام کا تابوت ہے جو 14 سال بعد آزاد ہو رہا ہے، اس امام کا تابوت ہے جس کی بیڑیاں کاٹی نہیں گئی